बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज़। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं, और वो सबसे बड़ी ख़बरें क्या हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो अहम तैनाती में जो इस वक्त एक नया कट्टा खुल गया है, ख़ास तौर पे सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से कुछ बातें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो वज़ीर आज़म की एडवाइस आएगी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और वो क्यों होगा, किस लिए होगा, ये आपको बताएंगे। उसकी दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात और उसका बेसिक मुद्दा क्या था, इमरान खान साहब ने क्या कहा, और क्या ये पीटीआई के कहने पे हो रहा है या फिर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपनी कैपेसिटी में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये काम कर रहे हैं और लोगों को टेबल टॉक्स के लिए लाने के लिए वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सवाबदीदी है वो किस तरीके से उसको करते हैं। मगर इस वक्त क्या वाकई ऐसा मामला है, और जो एक तासुर दिया जा रहा है कि इस वक्त राहील शरीफ को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाया जाएगा, उसमें क्या सदाकत है या सिर्फ ये एक मुअम्मा बना हुआ है। क्योंकि मुतादिद लोगों को अब नए नए जाविये से जो है वो लोग लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर कोई परफेक्शन नहीं आ रही, कोई फैक्ट्स फिगर नहीं सामने आ रहे, जिसकी वजह से आवाम में सबसे ज़्यादा बेचैनी है। ख़ास तौर में आवाम सियासी रहनुमाओं में बड़ी बेचैनी है। हर जमात का रहनुमा एक अलग ही बयान दे रहा है, और इस वक्त सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब भी जो हैं वो सदर पाकिस्तान से मिले हैं। आसिफ अली जरदारी साहब साबिक़ सदर पाकिस्तान, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत की है, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत की है, और लंदन में मुशावरत चल रही है। लंदन में दो लोग, एक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और दूसरी मरियम नवाज़ साहिबा, इन दोनों के होते हुए जो मुशावरत है या जो चीज़ फ़ाइनल डिस्कशन है वो पाकिस्तान में पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ माजी में भी गए। और इस वक्त जो 18 नवंबर यानी कि आज के दिन का जो मामला था वो अब कहाँ तक पहुँचा है, और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर, जनरल शमशाद मिर्ज़ा, या फिर रिटेंशन करने के लिए जो है वो इस वक्त के हाजिर आर्मी चीफ जनरल आसिफ कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो इक़्तिदार में लेकर आया जाएगा। बेसिकली उनकी एक्सटेंशन की जाए या रिटेंशन किया जाए। आम लफ्ज़ों में क्या है मामला, इसको तफसील से अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, तफसील से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि समझ में आए। आधी चीज़ जो है वो आपके लिए मुश्किल का बाइस बनेगी, समझने से भी कासिर रहेंगे। उससे पहले आपसे इल्तमास करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहले बताऊँ कि सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। एजेंडा जल्द और शफाफ इंतखाबात था। अब ये मामला जो है वो इमरान खान साहब ने कहा। इस वक्त पीडीएम का जो मार्च है वो रवा दवा है। कल अब से कुछ घंटे बाद इस बात का भी ऐलान हो जाएगा कि कौन सी तारीख़ दी जा रही है इस्लामाबाद के लिए। मैं फिर यहाँ पे बताता चलूँ, गैर मुसद्दिका इतलात अभी भी ये आ रही हैं कि इस वक्त ये मार्च इस्लामाबाद के बजाय पिंडी में महदूद हो जाएगा। शेख रशीद साहब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा अहम तैनाती को एक हवा बना दिया गया है और इसके हवाले से कोई खातिर ख्वाह जवाब सामने नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से अभाम पैदा हो रहा है और सियासी बुहरान का शिकार हुआ जा रहा है। मईशत रोज़ बर रोज़ नीचे जाती जा रही है। डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाना शुरू हो गया है, और इस वक्त ओपन मार्केट में 229 रुपये का डॉलर बिक रहा है, जो कि सबसे बड़ी फ़िक्र की बात यह है कि ये डॉलर जो है वो किसी तौर पे भी कम नहीं आ रहा है। इंटर बैंक में 222 रुपये का रेट आया है और यहाँ पर 229 रुपये का रेट आ रहा है। हम जो बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे कि ये 200 रुपये से कम चला जाएगा, मगर वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। आगे जो दौर आ रहा है उसमें तो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने का चांस है। पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो अभी रिटेंशन के ऊपर इसलिए हैं क्योंकि 3 माह से जो हैं वो कम तरीन सतह पर आ गए हैं आलमी सतह पे। तो वो जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए हुए थे, अब जो बच रहा है वो लेवी में जा रहा है। अब इसी वजह से तीसरी टाइम के ऊपर जो है ना उन्होंने बाकायदा
وزیر خزانہ صاحب نے پیٹرول کے پرائسز نہیں بڑھائے اور عوام کو ایز اے ریلیف کے طور پر. یہ بالکل ایک اگر آپ حکومتی سطح پہ دیکھیں تو واقعی انہوں نے ریلیف دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اگر آپ عوام کی سطح پہ دیکھیں اور اپوزیشن پارٹیز کے ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں کم کیا. بھائی وہاں سے کم ہوا تو یہاں سے بھی کم ہونا چاہیے تھا, جو کہ ویلڈ پوائنٹ ہے, سوالیہ نشان بالکل صحیح ہے کہ واقعی ہونا چاہیے تھا. مگر اگر ہم فائنینشلز دیکھیں اور اکنامیکل کنڈیشن دیکھیں تو اس میں تو بالکل بھی کم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بڑھانا چاہیے تھا. لوگوں کی شاہ خرچیاں اور فضول خرچیاں ابھی بھی کم نہیں ہوئیں. یہ آپ کو میں فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہا ہوں, یہ آپ خود بھی ازیوم کر سکتے ہیں. اگر کراچی جیسے علاقے میں جو ہے وہ آپ اگر کل ہفتے کی رات ہے, آج جمعے کی رات ہے, اور اگر آپ صرف ہائی وے کے اوپر ہی جا کے دیکھ لیں یا جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں اگر آپ وہاں دیکھ لیں تو کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں. لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس وقت ملک میں جس طریقے کا بحران چل رہا ہے اس میں آپ اس آئل کے معاملے کو ختم کریں اور جتنی بھی امپورٹس ہو رہی ہیں وہ لمیٹڈ رکھیں. مگر ہمارے یہاں ذرا ملک کے لیے ذرا سوچنا کم ہوتا ہے, مگر سیاسی رہنماؤں کے اوپر نہ کیچڑ اچھالنا ہم سب کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ہم بھی ملک کے لیے کام کریں. خیر میں آپ کو مدعے سے ذرا سا ہم ہٹ گئے, ہم تھوڑا سا یہ بھی اچھی چیز ہے کہ اگر کچھ لوگ ہم سے سہمت ہوں اس چیز کے اوپر اور کچھ سوچ سکیں اور سمجھ سکیں. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ آرمی چیف کی تعیناتی کا اور اس کے نام کا کیوں مچا ہوا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف آتا ہے اور مسلم لیگ نواز کی پسند کا آتا ہے تو وہ مجھے نااہل کرے گا. ایسا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے, یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب تک فائنلائز کیوں نہیں کر پائی. صرف 10 دن بچے ہیں. ان 10 دنوں میں ایک جنرل ریٹائرڈ ہو رہا ہے. اگر سمری پاس نہیں ہوئی تو وہ جنرل ریٹائرڈ ہو جائے گا. اگر 11ویں دن 2 جنرل ریٹائرڈ ہو رہے ہیں جو آلریڈی ایک ایکسٹینشن کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ اپنے الوداعی دورے کر رہے ہیں, باقاعدہ ان کا طے ہو گیا. جنرل عاصم منیر وہ شخص ہیں جو کہ سب سے زیادہ سینئر ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور 27 یعنی کہ 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. اگر تو یہ سمری پہلے نہیں جاتی تو جنرل عاصم منیر ریٹائرڈ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے شمشاد مرزا کا. غیر مصدقہ اطلاعات اور سوشل میڈیا پہ یہ بحث ہے کہ یہ جنرل شمشاد مرزا, کہنا نہیں چاہیے کسی کو ذاتی اس کے اوپر, کہ یہ دوست ہیں جنرل فیض حمید کے, جو کہ ویسے ہی کنٹروورشل کر دیا گیا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو, پی ایم ایل این کی طرف سے ہو. اور اس کو کنٹروورشل کرنے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل اس میں انوالو ہے. وہ اچھائی کرنے جا رہے تھے, وہ ایک الگ رخ پہ نکل گئی کہانی. جنرل فیض حمید بنتے بنتے بھی اب شاید نہ بن پائیں, اور اگر نہ بن پائے تو یہ بھی ایک بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر فیصلہ کن بنیادوں پہ ہوا, وہ تو سامنے آ جائے گا. اسی اثنا میں آصف علی زرداری صاحب قدم رکھتے ہیں اور بیان دیتے ہیں, باقاعدہ ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں کہ فوج کے اندر ایک متوازن نظام ہے پروموشن کا, وہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے تو ماضی میں بھی بہت سارے معاملات ہوئے. بالکل بڑی بجا بات فرمائی آصف علی زرداری صاحب. میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ سیاسی پوسٹنگز نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ادارے میں, چاہے آپ فوج کا ادارہ ہو یا کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو. یہ بڑا معاملہ خراب ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں شاید آپ بھی کام کرتے ہوں تو یہ فیس کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بٹرنگ کر کے بھی آگے آ جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کی چاپلوسی تو کر ہی رہا ہے مگر کسی کو کاٹ کر اگر آگے آ رہا ہے, کسی پہ الزامات لگا کے آگے آ جاتا ہے, مگر وہ دیر پا نہیں ہوتے. یہ بات تو طے ہے. اس وقت اس تقرری میں بٹرنگ تو نہیں چل سکتی, یا تو کاوشیں چلیں گی یا نام کی سینیورٹی پہ ہوگا. پی ایم ایل این نے پہلے ہی یہ بات واضح کی کہ اب سے 1 ہفتہ پہلے کہ ہم نے نام فائنلائز کر لیے, 5 سے 4 نام جو آ رہے ہیں ہم اس میں سے دیکھ رہے ہیں, مشاورت بھی ہو رہی ہے, لندن پلان بن رہا ہے. لندن پلان کے الگ عوامل سامنے آ رہے ہیں کہ کیا واقعی لندن میں جو ہونے والی گفتگو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے. خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ہمارے قائد ہیں اور ہم ان سے فائنل مشاورت کرتے ہیں, بلکہ ساری مشاورت ہی ان سے ہوتی ہے, وہ فائنل کرتے ہیں اور کام ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ صدر مسلم لیگ پاکستان ہیں اور نواز گروپ. اب
ایٹ دی اینڈ وہ معاملہ جا کہیں اور رخ پہ رہا ہے. سیاست میں بڑی ہلچل مچ رہی ہے. ایک آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ, دوسرا پاکستان سے باہر ایک بڑے افسر کے تقرر کا معاملہ, اس کی تعیناتی کا معاملہ, پھر جو حکومت ہے وہ 13 جماعتوں کا مربع ہے. ان جماعتوں کے سربراہان کو لوپ میں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اس کے اوپر, یا پھر فیصلے کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے. اور اب وزیر اعظم کے پاس جب یہ اختیار آ گیا تو اب ڈر یہ لگ رہا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے اس میں انٹروین کریں گے. متعدد معاملات دیکھے, اور اسی انٹروین کے چکر میں جو ہے وہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے صدر مملکت سے ملاقات کی, جس کا عمران خان کو پتہ چلا, جو کہ ابھی ہم نے ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا کہ عمران خان نے باقاعدہ اس بات کی تردید بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ صرف شفاف انتخابات اور جلد از جلد الیکشن کے اوپر زور دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت کی کرپٹ انتظامیہ ہے, اس وقت کی مخلوط حکومت ہے, اس وقت کا چوچو کا مربع ہے, مطلب بلا 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 بلا, جو کہ آپ کے سامنے اگر آپ ابھی بھی ٹویٹر کے ٹرینڈز دیکھیں تو شاید میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا نہیں سکتا کہ کس طریقے کے ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں. ماضی میں بھی یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگز نے لوگوں کی کردار کشی کی, چاہے وہ مرد ہو, خاتون ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, ان کو نہیں چھوڑا. یہ جذبات بھڑکائے کس نے, یہ بھی ایک بڑا سوال تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کیا اس میں انٹروین کرنے کے بعد معاملے کو خراب کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان کی جو سمری جائے گی صدر پاکستان کے پاس, تو صدر پاکستان نے کہا کہ میں ایڈوائس پہ عمل کروں گا. اس ایڈوائس میں کیا, یہ تو ایک بڑا ایک اہم پہلو ہے. غیر مصدقہ اطلاعات یہ آتی ہیں کہ اس میں سے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک اختیار کرتے ہیں اور ایک نام کو فائنل کر کے صدر پاکستان کو سائن کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, یعنی کہ نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے. اب سینیریو یہ ہے کہ کیا اس نوٹیفیکیشن کو رد کرنے کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے, یا اس میں سے نام سلیکٹ کرنے کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے. یہ بڑا ایک آئینی چیلنج ہے. اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے اس وقت, کیونکہ 10 دن رہ گئے. ابہام بہت سارے ہیں, کیفیات بہت ساری ہیں. ایک طرف عمران خان کا کل کے لانگ مارچ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا ہے. سمپل ورڈز میں آپ کو بتاؤں تو لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ شاید عمران خان اسلام آباد جا ہی نہیں رہے. پنڈی میں وہ اپنا مارچ رکھیں گے اور وہیں پہ دھرنا دیں گے. اور آگے ایک اور چیز بتا دوں آپ کو, قاسم سوری نے اسٹیج تیار کر لیا ہے, اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. 30 فٹ تقریباً چوڑا اسٹیج کہا جا رہا ہے, وہ 30 فٹ لمبا اسٹیج کہا جا رہا ہے, تقریباً 52 فٹ. اور اس کی ایک ڈائمنشن آئی ہے سامنے, بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں شاید وہ اس میں بھول رہا ہوں. مگر اس اسٹیج کو کس مقصد کے لیے یوز کیا جائے گا؟ آج سے چند سال پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک مارچ کیا, 123 دن کا دھرنا تھا وہ, اور اے پی ایس کا سانحہ ہوا 16 دسمبر, سقوط ڈھاکہ کا دن بھی تھا وہ, اور بہت سارے معاملات تھے. اس معاملے پہ, اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ دھرنا ختم کیا گیا. اگر یہ ریت رہی تو خدا نخواستہ ایک بہت بڑا معاملہ خراب ہو سکتا ہے. خونی مارچ کا عندیہ پہلے ہی دے دیا گیا. اس خونی مارچ کے عندیے کو کیوں بڑھاوا دیا گیا؟ کیونکہ توشہ خانہ کے کچھ حقائق سامنے نہیں آ رہے تھے. پھر توشہ خانہ کا معاملہ سامنے آیا. کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ عمر فاروق صاحب نے اگر $2 ملین کی گھڑی لی ہے تو پاکستان سے محبت اور پاکستان کے پیار میں, کیونکہ انہوں نے تو کیس ختم کرا لیے, $3 ملین کی پاکستانی حکومت کو دے دیں. باقی پھر پاکستانی حکومت جو ہے اس کو وہ جو کہہ رہی ہے کہ 1 ارب روپے کی گھڑی ہے, 1 ارب 70 کروڑ, 10 کروڑ, 5 کروڑ, وہ اتنے کی بیچ دے. عمر فاروق صاحب اگر نام بدنام کرنے کے لیے عمران خان کا آئے ہیں تو وہ فوراً ایکسپوز ہو گئے, کیونکہ وہ چیٹر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. صوفیہ مرزا کے بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ آپ کے سامنے, ان کی ذاتی زندگی کا حصہ ہے, مگر وہ انہوں نے پاکستان کی عوام کی ذاتی زندگیوں میں بھی تو دخل اندازی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ متعدد لوگوں کے عمران خان چاہنے والے ہیں, متعدد لوگوں کے دوسرے چاہنے والے ہیں, مگر آپ نے غلط بیانی کی اور وہ غلط بیانی سامنے آ گئی. پھر ایک چینل کی طرف سے یہ کہا گیا چینل کے اوپر قانونی کارروائی نہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کے روزگار ہیں. اگر چینل نے کوئی غلط خبر چلائی ہے تو اس چینل کا ماضی کا ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ تردید کرتے ہیں, مگر کیسے کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں, مگر کرتے ہیں, مانتے ہیں وہ غلطی. اور اب اس وقت کیا مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر اس وقت نہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کے حوالے سے بات چیت کے اوپر کوئی فائنلائزیشن ہے, نہ ہی یہ فائنلائزیشن ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے وہ اس فہرست میں سے نکالا جا رہا ہے.
یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، اہم خبر ہے، اور یہ مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کیونکہ اب تک ایڈوائس آ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے، سب باتیں ایک طرف ہیں اور اس وقت تک معاملہ رکا ہوا ہے، جوں کا توں ہے، اور اسی وجہ سے سیاسی رہنما ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ 6 گھنٹے بعد آپ کو ایک نئی خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، جو کہ ہے بریکنگ۔ اگر آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے اس کی تصدیق کے بعد۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔